बहरोज खान ने जैसे ही अपनी गाड़ी से बाहर कदम निकाला, एकदम से फूलों की बरसात ने उसका इस्तकबाल किया। उसका चेहरा फरते मसरत से चमक रहा था। उसने नजर बढ़कर सामने देखा, जहां उसके अपने उसका इस्तकबाल के लिए खड़े थे। वो एयरपोर्ट से दारा खान के साथ आया था, जो कि इसका बड़ा भाई था। वो आज पूरे 5 साल बाद अपने वतन, अपने हवेली लौटा था। अम्मा साईं उसकी गाड़ी से निकलते उसके साथ लिपट गई और बच्चों की तरह रोने लगी। वो इन्हें अपने सीने में छिपाए देर तक उनसे प्यार वसूल करता रहा, जो उसकी जुदाई ने और भी ज्यादा उन्हें बढ़ा दिया था। अरे मेरा बच्चा, देखो तो सही कैसे सूख कर कांटा हो गया। लगता है विलायत में तुमने कुछ खाया पिया ही नहीं है। उसके चेहरे पर अपने दोनों हाथ फेरते हुए बोली। तो वो मुस्कुरा दिया। अरे मोरे, क्या हो गया है? इसे फिटनेस कहते हैं, जिसे आप सूखा कांटा कह रहे हैं। इससे पहले कि बहरोज खान जवाब देता, मोरे के पीछे अचानक महीन निकली। मोरे, क्या आज ही सारी मोहब्बत एक ही बार निछावर करेंगी? अब मेरी बारी है। पता है मेरे लाला का कितना इंतजार किया। महीन, जो बहरोज खान की बहन थी, शिकायती नजरों से अपनी माँ को देखती बहरोज खान के सीने से जा लगी। अरे मेरी गुड़िया कैसी है, देखो तो सही, कितनी मोटी हो गई है। क्या तुम्हें फिटनेस क्या सिर्फ लफ्ज का ही पता है? कभी खुद पर भी ट्राई कर ली थी? हवेली का सारा मक्खन घी पराठे तुम ही खाती रही हो क्या? बहरोज खान प्यार से महीन के सर पर चिप रसीद करते हुए बोला। अब हटो सब, बारी बारी मुझे मिलने दो। तुमने तो कब्जा ही जमा लिया मुझ पर। उस शरारत से बोला तो महीन ने एक गुंजा उसके सीने में जड़ दिया। जाए, मैंने ही बात करती आपसे, अब मनाते रहना। इतना अच्छा वेलकम किया तुम्हारा और तुम मुझे डांट रहे हो। वो इसे घूरते हुए अलग हुई थी। बेरोज खान उसकी ये एक बुरी रोज देखता था, जब भी उनकी बात स्काइप पर होती थी। ये कोई नई बात ना थी। और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा और सबसे बारी बारी मिलने लगा। शुगुफ्ता भाभी, जो कि सोगवार सी आंखों से लबों पर मुस्कुराहट सजाए से दिख रही थी। जीते रहो बेराम खान, तुमने तो आज फिर से मुझे दिलावर खान की याद दिला दी। तुम्हारी सूरत, तुम्हारा चेहरा बिल्कुल उनके जैसा है, जब वो बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखते थे। वो नम आंखों से बोली तो पूरा मजमा उसके इस्तकबाल में खड़ा खुशी से हमनार था। एकदम से सारे चेहरों पर उदासी की लहर दौड़ी। जरगुल बेगम की आंखों में एकदम से बहने लगी थी। वो माँ थी, सबसे ज्यादा दुख अपने गबरू जवान बेटे के बिछड़ने का उन्हीं को था। प्लीज अब कोई नहीं रोएगा, वरना मैं वापस चला जाऊंगा। और भाभी जान, आप इसे तकदीर का लिखा हुआ समझकर कबूल कर लेंगी तो आपकी तकलीफों में बहुत हद तक कमी हो जाएगी। मरने वालों के लिए दुआ की जाती है, जिसकी उसे जरूरत होती है। वो मरा नहीं करते। बहरोज खान, वो कत्ल हुआ था और मैं कैसे भूल जाऊं? कैसे? वो एकदम से फूट फूट कर रोने लगी। 2 साल पहले का वो मंजर फिर से आंखों के सामने लहराने लगा, जब दिलावर खान की मैयत घर में आई थी और हर तरफ कहराम मच गया था। बहरोज खान, चूंकि स्टडी वीजा पर लंदन गया हुआ था, वो बर वक्त न आ सका और अपने भाई का आखिरी दीदार न कर सका। उसका उसे आज भी अफसोस था। उसने शगुफ्ता भाभी के सर पर हाथ रखा। बस भाभी, प्लीज अब रोना नहीं, वरना मैं समझूंगा मेरे आने से आपके दर्द फिर से जाग उठे हैं। अरे नहीं बहरोज खान, तुम्हारा इस हवेली में आना और रहना मुबारक हो। जुग जुग जियो, हमेशा मुस्कुराओ। वो दिल से दुआ गो थी। बहरोज खान को शगुफ्ता की हालत पर बहुत अफसोस था। इतनी छोटी सी उम्र में वो बेवा हो गई थी। अभी तो वो सिर्फ 30 साल की थी। पहाड़ जैसी जिंदगी न जाने कैसे कटेगी। ये तो शुक्र था कि अल्लाह ने नहीं, जुड़वा बच्चे अता किए थे, जिनके साथ वो सारा दिन मसरूफ रहती और उनका दिल बहला रहता। क्योंकि दिलावर के कत्ल के बाद जरगुम बेगम ने अपनी बेटी उन्हें बना लिया था, क्योंकि वो इस वक्त 2 बच्चों की माँ थी, कशफ और सजावल खान, जिसकी उम्र 4 साल थी। वो अपने चचा बहरोज खान से लिपट कर प्यार बटोरने लगे। बहरोज खान उनके सामने पंजों के बल झुका और दोनों के गालों पर बारी बारी प्यार करने लगा। वो मासूम से फरिश्ते बाप के साय से महरूम कर दिए गए थे। वाकई शगुफ्ता का दुख बहुत बड़ा था। वो इनको प्यार करके ऊपर उठा और इर्द गिर्द नजरें दुराई। बाबा साई नजर नहीं आ रहे, जरूर किसी जमीनी मामले में उलझे होंगे। बेटे के आने को नजरअंदाज करके वो नूर उठेपन से बोला, अरे तुम्हें तो पता है कि असफन यार खान के नजदीक सबसे अहम क्या है। अभी आ जाएंगे, वो सुबह इंतजार कर रहे थे तुम्हारा, मगर उन्हें एक जरूरी काम से जाना पड़ा। बाहर जमीनों में मजारों का आपस में झगड़ा हो गया है, उन्हीं को सुलझाने के हैं। जरगून बेगम ने वजाहत दी तो वो सर हिला गया। अरे जरगून बेगम, आते साथ ही हमारे गिले शिकवे शुरू कर दिए आपने हमारे बेटे से। एकदम से असफन यार खान वहां पहुंचे और अपनी दोनों बाहें फैला दी। आओ आओ मेरे जिगर के टुकड़े, मेरे सीने से लग जाओ। तुम्हें क्या पता कि मैंने तुम्हें किस कदर याद किया। अरे मैं तो तुम्हें विलायत भेजने के हक में नहीं था, बस जितनी डॉक्टरी पढ़नी थी इधर ही पढ़ लेते। बल्कि क्या जरूरत है इन जमीनों में पढ़ने की? अपने बाप दादा की जमीन और जायदाद क्या कम है? तुम पढ़ाइयों में पड़ गए, उन्हें संभालो।
اب میری بوڑھی ہڈیوں میں جان کہاں ہے؟ وہ زور سے بہروز خان کے سینے سے لگے اور بہروز خان باپ کی شفقت پا کر جیسے مکمل ہو گیا۔ بابا سائیں، آپ کا واقعی آرام کرنے کا وقت ہے، اب میں آ گیا ہوں نا، سارے معاملات خود ہی دیکھ لوں گا۔ اور زمینیں جائیداد ہونے کا یہ مطلب تو نہیں کہ بندہ پڑھائی لکھائی چھوڑ دے، اور ڈاکٹر تو مسیحا ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی شفا رکھ دیتا ہے۔ یہ تو بہت بڑے مرتبے کی بات ہے بابا۔ اس نے جیسے اپنا دفاع کیا۔ اچھا تو پھر ایک آدھا آپریشن میرا بھی کر دو۔ وہ کہکا لگا کر ہنسے تو پورا مجمع مسکرانے لگا۔ ارے اللہ سے خیر مانگے خان صاحب، کیا آتے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ بس جو بھی ڈاکٹر سیکھی ہے وہی کافی ہے، اب میں تمہیں کہیں جانے نہیں دوں گی۔ اب تو تمہاری شادی کرنی ہے، ترس گئی ہوں میں اس حویلی میں خوشیاں دیکھنے کے لیے، اور نہ دلاور کے جانے کے بعد تو ہر طرف بس اداسی پنجے گاڑ کر بیٹھی ہوئی ہے۔ وہ ایک سرد آہ بڑھ کر بولی تو بہروز خان انہیں پھر سے ساتھ لگا گیا۔ چلے پہلے اندر تو جانے دے، شادی کے بارے میں پھر بات کر لیں گے۔ وہ سب لوگوں کی ہمراہی میں جیسے ہی لاؤنج میں داخل ہوا، ایک دم سے کسی سے زور سے ٹکرایا۔ اسے تو کوئی اثر نہیں ہوا، لیکن وہ جس سے ٹکرایا تھا وہ فرش بوجھ ضرور ہو گئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں موجود پانی کا جگ آدھا بہروز خان پر جھڑکا اور آدھا فرش پر گرا، مگر اصل تشویش تو یہ تھی کہ جگ ٹوٹ چکا تھا اور کانچ کا ایک ٹکڑا اس کی کلائی میں چبھ گیا تھا اور سرخ مایا سا نکلنے لگا تھا۔ اور اس سے پہلے کہ بہروز خان اس کی طرف جھکتا، اچانک شگفتہ بابی جارحانہ انداز میں آگے بڑھی اور اسے بالوں سے پکڑ کر اوپر اٹھایا۔ شرم نہیں آتی تمہیں؟ یہ کیا کر دیا تم نے؟ بہروز خان کے اوپر پانی پھینک دیا۔ ارے منحوس، آتے ساتھ ہی بدشگونی کر دی، کانچ توڑ کے۔ دماغ کہاں ہوتا ہے تمہارا؟ کتنی بار کہا ہے کہ حویلی کے کسی مرد کے سامنے یوں دندناتی ہوئی نہ آیا کرو، تمہاری شکل دیکھ لو تو میرا خون کھولنے لگتا ہے۔ چل اب معافی مانگ، پاؤں پڑ ان کے۔ بہروز خان شگفتہ بابی کا اس قدر جارحانہ انداز دیکھ کر جیسے دنگ رہ گیا، اور وہ جس کے بال جھنجھوڑے جا رہی تھی کپ کپاتے لبوں اور آنکھوں سے بہتے آنسوں کے درمیان ہاتھ جوڑے فریاد کرنے لگی۔ خون کی ایک لہر سی اس کی سفید کلائی سے نیچے لڑکنے لگی، ایک قطرہ فرش پر گرا اور بہروز خان کے برداشت جیسے جواب دے گی، بھابھی کیا ہو گیا آپ کو؟ ہٹو پیچھے، اب دیکھ نہیں رہی اس کی کلائی کس قدر زخمی ہے؟ وہ اس نازک سی لڑکی کو شگفتہ بابی سے الگ کرنے لگا، جو ان کے شکنجے میں کسی چڑیا کی طرح پھڑپھڑانے لگی۔ ارے بہروز خان، تم درمیان میں مت پڑو، مر نہیں جائے گی یہ، ذرا سے زخم بھی تو لگا ہے۔ زرغون بیگم نے بہروز خان کا کندھا تھاما۔ وہ حیرت سے ماں کو دیکھنے لگا۔ اماں سائیں، آپ بھی؟ اسے کم از کم انسان تو سمجھیں آپ، میں ڈاکٹر ہوں، یہ میری ایک ذمہ داری ہے کہ میرے سامنے کوئی بھی انسان تکلیف میں نہ ہو، اس کی تکلیف کو دور کر دوں۔ بہروز خان، تم ولایت چاہ کر اپنے خاندان کی روایتوں کو کیسے بھول گئے ہو؟ اسفند خان، جو یہ تماشا دیکھ رہے تھے، ایک دم سے گرجدار آواز کے ساتھ بولے تو پورے مجمع میں جیسے سناٹا سا چھا گیا۔ مجھے ان فرسودہ روایات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، بلکہ میں تو ان کے خلاف کھڑا ہونا چاہتا ہوں۔ میں جہاں بھی کچھ غلط دیکھوں گا اسے روکنے کی کوشش ضرور کروں گا بابا سائیں۔ وہ آتے ساتھ ہی اپنے باپ کے روبرو کھڑا ہو گیا تھا اور ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہنے لگا، دیکھا، میں نہ کہتی تھی، یہ کوئی جادوگر نہیں ہے، کسی کا بھی دل مٹھی میں لے جاتی ہے۔ اگر یہ میرے شوہر کے خون بہا میں نہ آئی ہوتی نا تو میں اسے ایک لمحے کے ساتھ اپنی نظروں کے سامنے نہ رکھتی۔ شگفتہ بابی ایک بار پھر سے بھوکی شیرنی کی طرح اس پر چپٹی تھی جو ابھی تک کانپ رہی تھی۔ بہروز خان، اسے چھوڑو، تم آؤ میرے ساتھ، چلو۔ زرغون بیگم نے اپنی نظروں میں سخت تنبیہ بھر کر اپنے لہجے کو نرم بناتے اس کو بازو سے پکڑا اور اندر لے جانے لگی۔ بہروز خان کی نظر اس لڑکی پر ڈلی اور آگے بڑھ گیا۔ وہ آگے آتے ساتھ ہی کسی بھی قسم کی کوئی سچویشن کریٹ کر کے سب کو اپنے خلاف نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے نہ چاہتے ہوئے اس موم سی لڑکی کو نظر انداز کر گیا جس کی آنکھوں میں زمانے بھر کا درد تھا۔ بہروز خان کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں دبوچا تھا۔ دیکھو بیٹا، میں جانتی ہوں کہ تم ہم سب سے مختلف ہو، اوپر سے پڑھ لکھ کر تمہاری سوچ اس خاندان کے لوگوں کی سوچ سے کافی بدل چکی ہے، مگر میں تم سے درخواست کرتی ہوں کہ اپنی ہمدردی ایک کے لیے مت رکھو، وہ ہمارے دشمن کی بیٹی ہے، اور سچ تو یہ ہے کہ میں جب بھی اسے دیکھتی ہوں مجھے اپنے بیٹے کی لاش آنکھوں کے سامنے گھومنے لگتی ہے۔ اس کا بھائی اسے بے دردی سے مار کر فرار ہو گیا، اس لیے جرگے نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ خون کے بدلے لڑکی دی جائے۔ زرغون بیگم بہروز خان کو اپنے کمرے میں لا کر سمجھاتے ہوئے کہہ رہی تھی، اسی لیے تم اس لڑکی سے دور ہی رہنا تو اچھا ہے، اور اس سے زیادہ ہمدردی کرنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ویسے بھی دشمن ساتھ یہ سلوک کرنے کا حق ہے،
ہمیں اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ اما سائی؟ ایک ایسی لڑکی جس کا قصور صرف یہ ہے تو اس بائی کی بہن ہے، جس بائی نے میرے بائی کو قتل کیا، اس کے علاوہ اس کو کوئی قصور نہیں ہے۔ اور اس کی عمر دیکھیے، آپ نے اتنی چھوٹی سی ہے، وہ 20 سال کی بھی نہیں لگتی۔ اس عمر میں تو لڑکیاں نہ جانے کیسے کیسے خواب اپنی آنکھوں میں سجاتی ہیں، اور ان کی آنکھیں کیسی ویران اور بنجر ہو گئی ہیں۔ کیا اس کی آنے لگے گی ہمیں؟ بہروز خان کو اس کی آنکھیں نہیں بھول رہی تھی۔ اگر وہ اس وقت پاکستان میں ہوتا تو یہ سب ہوا ہوتا تو کسی قیمت اس لڑکی کی زندگی کو برباد نہ ہونے دیتا۔ اسے مہین نے ساری حقیقت سے اشکار کیا کہ بائی کی موت کے بدلے مہر النساء ونی ہو کر ہماری حویلی آئی ہے، مگر بہروز نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا، بس سنا ہی تھا۔ اسے لگا شاید کوئی بڑی عمر کی لڑکی ہوگی جو کہ بڑے بھائی دارا خان کے نکاح میں آئی ہوگی، اور اسے یہی بتایا گیا تھا۔ مگر وہ لڑکی تو بامشکل ہی 17-18 سال کی تھی، اور دارا خان کی عمر 40 سال کے لگ بھگ تھی۔ ان کے 2 بچے بھی تھے، مگر جو اگلی بات زرگوم بیگم نے بہروز خان کو بتائی، اسے سن کر جیسے اسے لگا اس نے غلط سن لیا۔ کیا مطلب اما صاحب؟ کیا وہ دارا بھائی کے نکاح میں نہیں آئی؟ ارے بیٹا، کیسی باتیں کرتے ہو؟ دارا کی اپنی ایک بیوی ہے، بھلا وہ برداشت کرنا چاہے گی؟ وہ لڑکی ونی ہو کر ہی کیوں نہ آئی ہو؟ کوئی بھی عورت سوتن برداشت نہیں کرتی، اس لیے ہم نے مجبوراً اس کا نکاح خوش دل خان سے کر دیا۔ کیا مطلب؟ خوش دل خان سے کر دیا؟ دارا خان کے بڑے بیٹے سے جو بمشکل 12 سال کا ہے؟ یہ آپ نے کیا کیا؟ اتنا ظلم دونوں پر کیوں کیا؟ صرف ایک قتل کو بدل لینے کے لیے؟ کیا مطلب ہے تمہارا بہروز خان؟ کہ تمہارے بھائی کی موت صرف ایک قتل ہے تمہارے لیے؟ ارے ہم لوگوں کی زندگیاں اس کے جانے کے بعد کس قدر غمگین ہو گئی ہے، تمہیں اس کا اندازہ نہیں ہے، کیونکہ تم تو اپنی ڈاکٹری میں مصروف تھے۔ مگر اما صاحب، قتل کے بدلے آپ نے 2 معصوم لوگوں کی زندگیاں برباد کر دی۔ خوشدل خان تو ابھی بالکل بچہ ہے، اسے تو پتہ بھی نہیں کہ دلہن ہوتی کیا ہے، شادی کیا ہوتی ہے۔ جب وہ بڑا ہوگا تو نہ جانے اس کے ذہن پر کیا اثر پڑے گا۔ ارے کیا اثر پڑنا ہے؟ اس کی شادی ہم نے دھوم دھام سے کرنی ہے جب وہ اپنی عمر کو پہنچے گا۔ آپ کتنے ظالم ہیں! اوف گاڈ، میں کہاں آ گیا؟ اسے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں پکڑ لیا۔ اچھا اب زیادہ ٹینشن سوار مت کرو ذہن پر، اور خبردار جو آئندہ اس لڑکی کے قریب بھی بٹ گئے، اور نہ ہی ہمدردی دکھانا، کیونکہ شگفتہ ہمارے گھر کی بڑی لاڈلی بہو ہے، اور جو غم اور تکلیف اسے ملی ہے نا، اللہ وہ دشمن کو بھی نہ دے۔ اس کا رویہ مہر النساء کے ساتھ بالکل ٹھیک ہے۔ اپنے شوہر کی موت کا غصہ اسے کسی پر تو نکالنا ہے نا۔ اما صاحب نہ جانے کیا کیا تعویلیں گھڑ رہی تھی، اور بہروز خان کی دماغ کی سوئی صرف ایک جگہ پر ہی اٹکی تھی۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ خوش دل اور مہر النساء کیسے؟ مہرین کی بچی، تم نے مجھ سے جھوٹ بولا کہ مہر النساء دارا بائی کی ونی میں آئی ہے۔ بہروز خان کو کسی کل چین نہیں آ رہا تھا۔ اب وہ اما صاحب کے کمرے سے نکل کر مہرین صاحبہ کی کلاس لینے آن پہنچا تھا۔ ارے بھائی، کن چکروں میں پڑ گئے ہاں آپ؟ ان معاملات سے دور رہے نا۔ پتا ہے آپ کو مجھ میں یہ سب باتیں پسند نہیں ہے، مجھ میں ان فرسودہ سی روایت سے باہر نکلنا چاہتی ہو، مگر میں اور آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اس حویلی پر اور اس پورے خاندان میں صرف اور صرف بابا سائی ہیں، اور دارا بائی کی حکومت ہے۔ ان کی مرضی کے خلاف اگر ہم کھڑے ہو جائیں گے تو ہمارے ہی مخالف ہو جائیں گے، اور اچھا ہی ہوا کہ وہ دارا بائی کے نکاح میں نہیں۔ آپ نہیں جانتے، دارا بائی عورتوں کے معاملے میں بہت شفاق ہے، اور خوش دل تو بھی بچہ ہے۔ اس نے مہر النساء کو کبھی کوئی نقصان ہی نہیں پہنچایا۔ حال بتا، اس حویلی میں جو بھی اس کی ہمدردی کرنے کا سوچتا ہے، شگفتہ بابی فوراً سے بابا سائی کو شکایت جگہ دیتی ہے، اور وہ بندہ آخر میں نقصان ہی اٹھاتا ہے۔ میں ایسا کر چکی ہوں، اس لیے آپ کو مشورہ دیتی ہوں کہ اس معاملے سے دور رہیں، اور اب آپ آگے ہیں نا تو ذرا بابا جان سے میری سفارش کرتے۔ مجھے آگے یونیورسٹی میں پڑھنا ہے، آپ کی طرح بہت آگے تک جانا ہے۔ مگر بابا صاحب مان ہی نہیں رہے، کہہ رہے کہ اتنی پڑھائی کافی ہے، اب تمہاری شادی کرنی ہے۔ وہ نروٹھے پن سے بولی، اور بہروز جیسے ہوش کی دنیا میں واپس آیا۔ مہر النساء کے علاوہ اس حویلی میں بہت سارے مسئلے تھے، اسے وہ بھی نپٹانے تھے۔ تو اچھا ہے نا، شادی کی عمر تو ہو گئی ہے، تمہاری مجھ سے صرف 3 سال ہی چھوٹی ہو۔ اب تو ایسے کہہ رہے ہیں جیسے 2-3 عدد بچوں کے باپ بن گئے ہیں آپ۔ ابھی تک آپ بھی کنوارے ہیں، اور میں آپ کی شادی سے پہلے ہرگز شادی نہیں کروں گی، بس میں نے فیصلہ کر لیا ہے۔ وہ حتمی لہجے میں بولی تو بہروز خان مسکرا کر اسے دیکھنے لگا۔ 26 سالہ مہین خان اس کی بہت ہی لاڈلی اور پیاری بہن تھی، کیونکہ ان دونوں کی سوچ تقریباً ملتی تھی۔
اس نے پیار سے اس کے بالوں میں انگلیاں چلائی اور کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، کیا پڑھنا چاہتی ہو؟ میں کل ہی یونیورسٹی میں جائیں گے اور تمہارا ایڈمیشن کروائیں گے، آج کل ویسے بھی ایڈمیشن اوپن ہے۔ کیا سچ میں لالا؟ میں آگے پڑھ سکتی ہوں؟ اماں سائی تو میری شادی کی تیاریوں میں لگی ہوئی ہیں، ان کو جتنی تیاری کرنی ہے کرنے دو، مائیں تو ویسے بھی بیٹیوں کے پیدا ہوتے ان کا جہیز بنانے کی فکروں میں لگ جاتے ہیں۔ اس نے جیسے اسے تسلی دی تھی، مگر مجھے شادی نہیں کرنی، پلیز بھائی کچھ کرے نا۔ اچھا تمہارا لالا آ گیا تو کچھ نہ کچھ تو ضرور ہی کرے گا، بس تم کل تیار آنا، جس یونیورسٹی میں تم کہو گی میں وہاں تمہارا ایڈمیشن کرواؤں گا، وعدہ کرتا ہوں۔ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر چلا گیا اور مہین ایک دم سے جیسے ہلکی پھلکی سی ہو گئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ بہروز خان کی بات اتنی آسانی سے ٹالی نہیں جاتی۔ وہ جلدی جلدی اپنے لیے کپڑے نکالنے لگی جو اسے کل پہن کر جانے تھے۔ وہ بابا سائی کے کمرے میں داخل ہوا تو جہازی سائڈ بیڈ پر نیم دراز کسی گہری سوچ میں گم تھے۔ ارے بہروز خان بیٹا، آؤ آؤ، میں سوچ رہا تھا کہ تمہارے آنے کی خوشی میں ایک بہت بڑی دعوت کا انتظام کیا جائے، تو میں اسی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ بہروز خان مسکرا کر ان کے پہلو میں آ کر بیٹھا اور ان کے دونوں ہاتھ تھام کر اپنی آنکھوں سے لگائے۔ بابا سائی، آپ میرے لیے بہت زیادہ قابل احترام ہیں اور میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں۔ خیر تو ہے بہروز خان، بڑے مکھن لگائے جا رہے ہیں؟ میں نے تو سنا تھا کہ ولایت میں مکھن نہیں ہوتے۔ ارے آپ نے کہاں سے سن لیا؟ وہاں سب کچھ ملتا ہے، مگر ایک چیز نہیں ملتی، وہ ہے اپنے، جن کے لیے میں یہاں آیا ہوں۔ اسفندیار خان ایک دم سے مسکرا دیے، بہروز خان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ بولو، کیا مانگنا چاہتے ہو؟ تم لمبی چوڑی تحمید اسی وقت باندھتے ہو جب اپنے بابا سائی سے کچھ بڑا مانگنا چاہتے ہو۔ میں تمہیں بچپن سے جانتا ہوں، خون ہو تم میرا۔ بہروز خان ایک دم سے مسکرا دیا۔ واقعی باپ ہوتا ہے، میں آپ سے کچھ بھی نہیں مانگنا چاہتا، بس ایک التجا کرنا چاہتا ہوں، اور مجھے یقین ہے آپ ہمیشہ کی طرح میری بات کا مان رکھیں گے۔ وہ اتنے مان سے بولا کہ اسفند خان نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ اگر اس طرح سے کہو گے تو کوئی بات نہیں ٹالوں گا، جان بھی لوگے تو حاضر ہے۔ ارے بابا کیسی باتیں کرتے ہیں آپ، زندگی اللہ دراز کرے آپ کی، اور آپ کا سایہ ہمارے سروں پر ہمیشہ قائم رکھے۔ بس میں آپ سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ مہین جو آپ کی اکلوتی بیٹی ہے، اس نے میرے جیسے شوق پال رکھے ہیں، اور پڑھنا لکھنا اتنا برا بھی نہیں ہے، آپ پلیز اسے آگے پڑھنے دینا۔ زمانہ بدل گیا ہے بابا سائی، اب جہالت والا وہ دور نہیں رہا جب عورتیں گھر میں رہتی تھی۔ بہروز خان، عورتوں کو گھر میں رکھنا جہالت نہیں ہوتی، عورتوں کو اللہ نے اسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے کہ وہ مردوں کے سکون کا ذریعہ بنے اور مرد ہمیشہ اس کا سرپرست رہے۔ رہی بات مہین کی تو زرگون بیگم کو اس کی شادی کا بھوت سوار ہے۔ میں نے تو کہا تھا کہ پڑھنے دو بچی کو، مگر اسے اس کا فرض پورا کرنے کی جلدی ہے، اور بیٹیوں کو ویسے بھی جلدی رخصت کر دینا چاہیے۔ بابا شادی بھی ہوتی رہے گی، مگر اسے ابھی پڑھنا ہے۔ میں کل ہی اس کا ایڈمیشن یونیورسٹی کروانے جا رہا ہوں، اور آپ وعدہ کریں کہ آپ منع نہیں کریں گے، کیونکہ میں پہلے ہی آپ سے وعدہ کر چکا ہوں۔ اسفند خان کہکا لگا کر ہنسنے لگے۔ بڑے میسلے ہو تم بہروز خان، سارا کچھ طے کر کے مجھے بتانے چلے آئے۔ بہروز خان بھی مسکرانے لگے۔ جی بابا سائی، کیونکہ میں نے کچھ غلط کہا کیا؟ ہاں بالکل، جاؤ جہاں مرضی جاؤ، اس کا داخلہ کرواؤ، مگر یہ خیال رکھنا کہ وہ ہمارے گھر کی عزت ہے اور ہماری عزت پر کوئی آنچ نہ آئے۔ وہ ہدایت کرنا نہیں بولے تھے۔ آپ بے فکر رہیں بابا سائی، مہین بہت سلجھی اور اچھی لڑکی ہے، وہ کبھی بھی آپ کا سر شرم سے نہیں جھکائے گی، میرا وعدہ ہے آپ سے۔ اس نے اسفند خان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا، جیسے وعدہ کر لیا ہو۔ وہ جیسے ہی بابا سائی کے کمرے سے باہر نکلا تاکہ مہین کو خوشخبری سنا دے کہ اچانک نکر والے کمرے سے دبی دبی سکسکیوں کی آواز آنے لگی۔ اس کے قدم ایک لمحے کے لیے ٹھٹک گئے تھے۔ یہ کمرہ کس کا ہے؟ اور یہ آوازیں تو کسی عورت کی ہیں۔ وہ ایک دم سے الجھا تھا اور قدم قدم چلتا جیسے ہی دروازے کے قریب گیا اور کان لگائے تو اگلا سانس لینا بھول گیا، کیونکہ کمرے کے اندر ایک مرد اور عورت کی ملی جلی آوازیں آ رہی تھی، اور اسے سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ کس نوعیت کی آوازیں ہیں۔ وہ جو کوئی بھی تھا اس معصوم لڑکی کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بہروز خان کی غیرت اس بات کو گوارا نہیں کر رہی تھی۔ اس نے دروازہ زور سے بجانا شروع کر دیا تو آوازوں کو جیسے بریک لگی اور اندر ایک دم خاموشی چھا گئی، مگر اسے پرواہ نہ تھی۔ وہ دروازہ مسلسل پیٹتا جا رہا تھا، اور جیسے ہی دروازہ کھلا سامنے کھڑے شخص کو دیکھ بہروز خان کا جسم زلزلوں کی زد میں آ گیا تھا۔ دارا بھائی آپ؟ اسے جیسے بے یقینی سے سوال کیا۔
کیونکہ ان کا حلیہ اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ وہ کسی کام میں لگے ہوئے تھے۔ بہروز خان، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے اپنی مٹھی بھیج کر اسے جھڑک کر پوچھا۔ یہ سوال میں آپ سے بھی پوچھتا ہوں، آپ اس کمرے میں کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو تو اپنے کمرے میں ہونا چاہیے تھا، شاہینہ بھابی کے ساتھ۔ تم مجھے مت سمجھاؤ، مجھے کہاں ہونا چاہیے۔ جاؤ جا کر آرام کرو، تھکے آئے ہو آج ہی سفر سے۔ ذرا نرمی سے وہ بولے تھے۔ میں یہ سب برداشت نہیں کر سکتا، آپ پلیز ہٹیے یہاں سے۔ وہ دارا بھائی کو پیچھے سے ہٹاتا جیسے ہی کمرے کے اندر داخل ہوا، ایک دم سے نظر جھکا گیا۔ اس کا چہرہ مارے ہتک کے سرخ پڑ گیا اور شرم سے سر جھک گیا، اور اسے واقعی یہ امید نہیں تھی کہ دارا بھائی اس حد تک شفاف ہو سکتا ہے۔ سامنے مہر النساء پھٹے کپڑوں سے اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی، اور اس کی آنکھیں وہ سب کچھ کہہ رہی تھی جو ایک مظلوم کی آنکھیں کہتی ہیں۔ بہروز خان نے جلدی سے اپنی سیاہ چادر اس کے اوپر ڈھک دی۔ یہ کیا کر رہے ہو بہروز خان؟ میں نے تمہیں کہا کہ تم اپنے کمرے میں جاؤ۔ اس عورت کی اوقات میں آج سے اچھے سے سمجھاؤں گا۔ بہروز خان کا چہرہ ایک دم سے غصے سے بھر گیا۔ آج سے پہلے وہ دارا بائی کے سامنے ہمیشہ احترام کا مظاہرہ کرتا تھا، مگر اب وہ اس کے لیے احترام کے قابل نہیں رہے تھے۔ بھائی، مجھے شرم محسوس ہو رہی ہے آپ کو اپنا بھائی کہتے ہوئے۔ آپ انسانیت سے اتنا کیسے گر سکتے ہیں؟ ایک مظلوم بے بس لڑکی کے ساتھ یہ سب ظلم کر رہے؟ اچھا، 2-4 کتابیں کیا پڑھ کے تم مجھے انسانیت پر لیکچر دینے لگ گئے؟ ابھی اور اسی وقت یہاں سے چلے جاؤ، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ دارا بھائی بھی اپنی اصلیت پر اتر آئے تھے، مگر بہروز خان نے فیصلہ کر لیا تھا وہ کسی قیمت بھی اس لڑکی کو ان کے ہاتھ کا کھلونا نہیں بننے دیکھ سکتا تھا۔ دارا بھائی، یہ آپ کی بہو ہے، آپ کے بیٹے کی بیوی، آخر کچھ تو رشتے کا پاس رکھے۔ میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ میرے بھائی کی قاتل کی بہن ہے، اور اس کی سزا طے کرنے کا صرف اور صرف میں حقدار ہوں۔ ارے واہ دارا بھائی، کیا یہاں کوئی جنگل کا قانون چلتا ہے جس کے حکمران آپ ہیں؟ میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ نے اس لڑکی کو ہاتھ بھی لگایا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ دارا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، اور دونوں خان آمنے سامنے تھے، اور دونوں کی آنکھوں میں خون اتر رہا تھا، اور مہر النساء فرش پہ بیٹھی کپ کپائے جا رہی تھی۔ نہ جانے اس کی قسمت کا فیصلہ کیا ہونے والا تھا، اور جب سے وہ آئی تھی ہر کسی کا ظلم اور عذاب سہتی آ رہی تھی، مگر آج تک اس کے ساتھ کسی نے اس طرح کی زیادتی کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، کیونکہ وہ اس حویلی کے مردوں کی نظر میں ایک غلیظ اور ردی کا مال تھی جس پر وہ دوسری نظر ڈالنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے۔ اس کا نکاح خوش دل سے ہوا تھا، مگر وہ صرف 12 سال کا چھوٹا سا بچہ تھا، اور اس حویلی میں صرف وہی اور مہین ہی تھے جو اس کے ساتھ دوستانہ تعلقات رکھتے تھے، وہ بھی دوسروں سے چھپ کر۔ وہ حویلی سے ہٹ کر بنے ایک چھوٹے سے کوارٹر میں رات گزارتی تھی، جہاں ساری رات اسے مچھر کاٹتے تھے اور پنکھا بھی نہیں ہوتا تھا۔ اسے ہر وہ اذیت اور تکلیف دی جاتی جو غنی میں آئی ہوئی لڑکیوں کو دی جاتی تھی، مگر آج تک اس کی زبان سے کوئی شکوہ نہیں آیا تھا، کیونکہ اس کی عزت محفوظ تھی اور وہ اسی پر شکر گزار تھی۔ مگر نہ جانے کیوں آج دارا خان نے اسے اس کمرے میں بلایا تھا، کہا تھا کہ میرے لیے ایک کپ چائے بنا کر لائے، اور جیسے ہی وہ چائے لے کر کمرے میں داخل ہوئی تو دارا خان نے وہی چائے اس کے ہاتھوں پر انڈیل دی۔ اس کی تو روح تک لرز گئی۔ پہلے شگفتہ بیگم اس کے ساتھ اس طرح کی ظلم کرتی تھی، اور اب دارا خان بھی جبر پر اتر آیا تھا، مگر اس نے اسی پر بس نہیں کیا۔ اس کی آنکھیں شراب کے نشے میں ڈوبی ہوئی تھی، اور وہ کچھ زیادہ ہی پی کر آیا تھا، شاید اپنے بھائی کے آنے کی خوشی میں، اس لیے وہ اپنا سارا نشہ اس مظلوم پر اتارنا چاہتا تھا، اس پر بھوکے شیروں کی طرح چپڑا تھا۔ مہر النساء کا لباس جگہ جگہ سے پھٹ گیا تھا، اور وہ اپنی عزت کی بھیک مانگ رہی تھی، مگر دارا خان پر تو جیسے جنون سوار ہو چکا تھا، اور اس سے پہلے کہ اس کے ساتھ ہر حد پار کر تھا، ایک دم سے دروازہ بجنے لگا، اور اس نے شکر کا سانس لیا جب سامنے بہروز خان کھڑا تھا۔ سے پہلی نظر میں ہی بہروز خان ایک اچھا انسان معلوم ہوا تھا، جس حویلی کے مردوں کی طرح نظر نہیں آتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں عورتوں کے لیے عزت اور احترام تھا، مگر وہ اس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنے کی بھی جسارت نہیں کر سکتی تھی۔ مگر آج جب بہروز خان نے اس کے وجود پر کالی چادر ڈالی تو مہر النساء کو لگا جیسے سارے مرد ایک جیسے نہیں ہوتے، عورت کی جسم کے بھوکے، بلکہ کچھ مرد اس کے جسم کو ڈانپنے کے لیے بھی ہوتے ہیں، اور بہروز خان انہی مردوں میں سے تھا۔ وہ تھر تھر کانپتے ان دونوں بھائیوں کے روبرو کھڑے ہوتے دیکھ رہی تھی، جو کہ ایک دوسرے پر چلا رہے تھے۔ جب آوازیں کمرے سے باہر گئی تو ایک دم سے سب لوگ اپنے کمرے سے نکلنے لگے، جیسے یہاں کوئی تماشا لگا ہو۔ زرغون بیگم اور اسفندیار خان بھی اپنے کمرے سے نکل آئے تھے، اور جب انہوں نے یہ منظر دیکھا
تو انہیں صورتحال سمجھنے میں زیادہ دیر نہیں لگی۔ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ بہروز خان، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اور دارا، تم اس لڑکی کے کمرے میں کیا کر رہے ہو؟ اسفند خان کی گرجدار آواز نے ان دونوں بھائیوں کو خاموش کروا دیا۔ وہ ایک دوسرے کا گریبان تک پکڑنے کو تیار تھے۔ بابا، یہ تو آپ اپنے بیٹے سے پوچھے کہ اس وقت محرون نساء کے کمرے میں کیا کر رہا ہے۔ بہروز خان نے اسفند خان کو مخاطب کیا۔ اس سے تو میں بعد میں پوچھوں گا، پہلے تم بتاؤ، تم درمیان میں کیوں کودے؟ جاؤ جا کر اپنے کمرے میں آرام کرو۔ پہلے ہی دن تم نے سارا کنٹرول اپنے ہاتھ میں نہیں لیا۔ ابھی میں زندہ ہوں یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ کون کہاں کیا کر رہا ہے۔ اسفند خان کی آواز نے بہروز خان کو لمحے بھر کے لیے خاموش کر رہا ہے۔ پہلے آپ دارا خان کو یہاں سے نکالیے اور انہیں اپنے کمرے میں بھیجیے، پھر میں یہاں سے چلا جاؤں گا، کیونکہ میں اس حویلی میں اس طرح کا کوئی بھی کام نہیں دیکھ سکتا۔ میری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی۔ میری رگوں میں خان قبیلے کا خون ہے، ایک غیرت مند خان، اور بابا صحیح میں اسی غیرت کی امید آپ لوگوں سے بھی کرتا ہوں۔ بہروز خان نے تپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ بہروز خان، تم چلو میرے ساتھ۔ زرخون نے بہروز خان کا ہاتھ تھام لیا، کیونکہ اپنے شوہر کی آنکھوں میں غصہ دیکھ چکی تھی۔ نہیں چاہتی تھی کہ وہ پہلے دن اپنے بیٹے پر اس طرح کا کوئی غصہ یا عتاب نچھاور کرے، وہ بھی ایک 2 ٹکے کی لڑکی کے لیے۔ میں نے تمہیں کہا تھا کہ اس معاملے سے دور ہو، تمہارے بابا اور دارا خان خود ہی نپٹ لیں گے۔ تم چلو میرے ساتھ، یہ میرا حکم ہے۔ زرغون بیگم نے بہروز کو جھنجھوڑا تو ایک نظر محرون نساء پر ڈال کر کہنے لگا، اٹھو محرون نساء، تم بھی میرے ساتھ چلو گی، کیونکہ مجھے دارا بھائی پر ذرا بھی بھروسہ نہیں ہے۔ اور دارا خان کا تو جیسے خون ہی کھول اٹھا تھا۔ اس نے بہروز خان کو گریبان سے پکڑ لیا اور اسے خود کے قریب کیا۔ بہروز خان، تمہاری ڈاکٹری نے تمہیں بڑے اور چھوٹے کا احترام تمہاری نظروں میں بلا دیا ہے، اور مجھے یاد کروانا اچھے سے آتا ہے۔ وہ شراب کے نشے میں بہتا جا رہا تھا، اور بہروز خان نے ایک جھٹکے سے اپنا کالر اس سے چھڑوایا۔ اگر آپ نے اس لڑکی کی طرف ایک آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو آپ کی آنکھیں نکال لوں گا، یہ بہروز خان کا آپ سے وعدہ ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ کمرے سے نکل گیا اور لمبے لمبے ڈگ پڑتا اپنے کمرے میں گیا اور دروازہ زور سے بند کر دیا۔ اسے اس وقت کسی کی نصیحتوں کا کچھ نہیں سننا تھا۔ وہ کمرے میں ٹہلنے لگا۔ بار بار محرون نساء کا معصوم چہرہ، التجائی آنکھیں اس کے سامنے گھوم رہی تھی، اور اس کا خون جیسے بوائلنگ پوائنٹ پر تھا۔ اس کا دل اور دماغ جیسے ایک جنگ میں تھا، نہ جانے کون جیتے وہ نہیں جانتا تھا۔ دارا خان، کیا ضرورت تھی اس 2 ٹکے کی لڑکی کے سامنے اپنی حیوانیت لوٹانے کی؟ یہ نہیں سوچا کہ 2 بچوں کے باپ ہو؟ شرم کرو۔ اتنا ہی خون میں ابال اٹھ رہا تھا تو حویلی سے باہر کہیں منہ ماری کراتے۔ اسفند خان دارا خان کو اپنے کمرے میں لا کر جھڑک رہے تھے، اور وہ سر جھکائے مجرموں کی طرح کھڑا تھا۔ بابا سائیں، میں بہک گیا تھا۔ اگر نشے میں نہ ہوتا تو کبھی اس 2 کوڑے کی لڑکی کے قریب بھی نہ جاتا، جس کی اتنی اوقات ہی نہیں کہ دارا خان اس کو وقت گزاری کے لیے بھی استعمال کرے۔ نشے میں اس کا غرور نہیں ٹوٹا تھا، وہ اب بھی گریبان تانے کھڑا تھا، اور آج کے بعد بہروز خان سے بھی محتاط رہنا۔ میں اس کی آنکھوں میں بغاوت کے آثار دیکھ چکا ہوں، اسے شاہ دے کر تم نے یہ مشکل میں پڑو گے۔ اسفند خان نے گہری سانس بھر کر کہا، تو کیا آپ اپنے چھوٹے اس بھائی سے ڈر کر جاؤ؟ نہ بابا صحیح نہ۔ دارا خان کے سامنے جو بھی کھڑا ہوگا نا، میں اس کی گردن جھکنے سے مجبور کر دوں گا۔ یہ اپنی گردن کا جو سریا ہے نا، اپنے کمتر لوگوں کے سامنے دکھایا کرو۔ دارا خان، اپنی حد کبھی نہ بھولنا۔ ابھی تو مجھے شاہینہ کے سامنے بھی تعویلیں گڑنی ہے۔ پتا ہے نا وہ کس کی بیٹی ہے؟ افتخار شاہ کی بیٹی، جس کی آدھی زمین پر تم قابض ہو۔ تمہیں یہ بھی بیوقوفی کرتے ذرا خیال نہیں آیا؟ جاہل انسان، اب دور ہو جاؤ میری نظروں سے۔ وہ ایک دم ناگواری سے بولے تو دارا شاہینہ کے نام پر ایک دم ٹھنڈا پڑ گیا۔ وہ اس کی ناراضگی واقعی مول نہیں لے سکتا تھا۔ بابا صحیح وہ بیوی ہے میری، میں اسے سمجھا لوں گا خود ہی، آپ اس کی فکر نہ کریں۔ اور بہروز خان سے کہہ دے کہ آئندہ میرے سامنے زبان درازی نہ کرے، ورنہ میں بھول جاؤں گا کہ وہ میرا بھائی ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ کمرے سے نکل گیا۔ اچھا خاصا موقع اسے ہاتھ سے گیا تھا۔ آج اسے افسوس ہو رہا تھا، اور بہروز خان پر غصہ الگ سے آ رہا تھا۔ ناشتے کی ٹیبل پر تناؤ بڑا ماحول تھا، کوئی بھی کسی سے بات نہیں کر رہا تھا۔ بہروز خان سکون سے کھانا کھانے میں بزی تھا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ دارا کا موڈ بے حد خراب تھا، کیونکہ شہینہ ناشتے کی ٹیبل پر نہیں آئی تھی، اور اسفند خان کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ بہروز خان چور نگاہوں سے محرون نساء کو ضرور دیکھ لیتا تھا۔ اس کے ہاتھ سرخ تھے، یوں جیسے کوئی گرم چیز ان پر پڑی ہو، اور چہرے پر بار بار تکلیف کے اثرات تھے۔
مگر وہ آہ نکالے بغیر سب کو ناشتہ دے رہی تھی۔ بہروز خان، تم شہر میں اپنا کلینک بنانے کا سوچ رہے تھے، تو کیا ارادہ ہے تمہارا؟ جو بھی ضروری سامان لینا ہے اس کی ایک لسٹ بنا دو، دارا خان تمہیں ہر چیز پہنچا دے گا۔ کیوں دارا خان؟ انہوں نے دارا پر نظر ڈالی جو شاید کل رات والے واقعے کی یاد کر رہا تھا۔ جی بابا سائی، جو حکم آپ کا۔ وہ بہروز خان سے نظریں ملائے بغیر بولا، نہیں بابا سائی، میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں گاؤں میں ہی اپنا سیٹ اپ بناؤں گا۔ یہاں پر کوئی ہاسپٹل نہیں ہے، اور اگر کسی کو کچھ چوٹ وغیرہ لگ جائے تو اس کی دوا کروانے کے بجائے صبر کے گھون بن کے رہ جاتا ہے، اور میں ایسے ہی مظلوم لوگوں کا علاج فری میں کروں گا۔ اس کا اشارہ شاید محروم نساء کے ہاتھوں کی طرف تھا۔ دل میں عجیب سی ٹھیس اٹھی تھی، مگر وہ اپنے خاندان والوں کے سامنے اس سے ہمدردی کر کے بابا سائیں کو فی الحال اپنے خلاف نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کی بات پر اسفند خان کے چہرے پر ناگواری آئی۔ اچھا، ڈاکٹر کی تعلیم پر لاکھوں روپے اڑا کر اب تم مفت میں علاج کرو گے؟ لوگوں کا کیا دماغ تو نہیں چل گیا تمہارے؟ ارے بابا سائیں، آپ کو کب سے روپے پیسے کی فکر ہونے لگی؟ آپ کے بقول تو ہماری زمینیں جائیداد اتنی ہے کہ 7 نسلیں بیٹھ کر کھائیں گے، تب بھی ختم نہیں ہوگا۔ اور ویسے بھی میں آپ سے کچھ بھی نہیں لوں گا، میں اپنے ہی خرچے پر کلینک وغیرہ بناؤں گا۔ کچھ ہاسپٹلز اور NGOs میں بات ہوئی ہے میری، وہ بھی تعاون کریں گے۔ آپ بالکل بھی پریشان مت ہو۔ اس کا سکون قابل دید تھا، اور دارا کو جیسے آگ ہی لگی تھی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی، ہم کوئی بھکاری تھوڑی ہیں، ہمارے پاس روپے پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اس کی انا کو جیسے گوارا نہ تھا۔ ارے دارا بھائی، آپ تو بہت جلدی جذباتی ہو گئے۔ NGOs اور اس طرح کی فلاحی ادارے اسی مقصد کے لیے بنائے جاتے ہیں، اور ان سے مانگنا کوئی بھیک مانگنے کے برابر نہیں ہوتا، مگر آپ ان باتوں کو نہیں سمجھیں گے۔ وہ ناگواری سے بولا تھا۔ ہاں، ہم تو ٹھہرے جاہل گوار، تمہاری طرح موٹی موٹی کتابیں نہیں نہ پڑھی۔ تم اپنی ڈاکٹری مجھ پر جھاڑنے کی کوشش مت کرو۔ بس اب پھر شروع ہو جاؤ تم دونوں۔ زرغون بیگم نے ناگواری سے انہیں ڈانٹا۔ دیکھ لو زرغون بیگم، یہ دونوں بیٹے ہمارا بازو ہیں جو آپس میں ہی لڑنے مرنے پر تیار ہیں۔ نہ جانے میرے بعد کیا ہوگا ان کا، خدا نہ کرے آپ کو کچھ ہو۔ زرغون بیگم ایک دم سے جذباتی ہوگی۔ بہروز خان، تم ذرا میرے کمرے میں آنا، جو تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ وہ ایک دم سے اٹھی اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ بہرام خان بھی ناشتہ کر چکا تھا، اس لیے ان کے پیچھے پیچھے ہی جانے لگا۔ دیکھو بہروز خان، تم میرے بہت لاڈلے اور پیارے بیٹے ہو، اور دایا سے بہت چھوٹے ہو۔ مانا کہ وہ غصے کا تھوڑا سا تیز ہے، اور اس کے اصول مجھے بھی نہیں پسند، مگر پھر بھی اس کی عزت کرنا تم پر واجب ہے۔ اماں سائیں، حویلی میں یا کہیں بھی کوئی بھی غلط کام کرے گا تو مجھ سے برداشت نہیں ہوگا۔ بس بہروز خان، بس اب زیادہ وکالت مت کرنا اس لڑکی کی، اور میں نے تم سے پہلے ہی دن کہا تھا کہ اس سے دور رہو۔ بس اپنی کلینک وغیرہ بنانے پر فوکس کرو، اور میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ بہت جلد تمہاری شادی کر دوں گی۔ تمہاری اور مہین کی شادی میں ایک ساتھ کرنے کا سوچ رہی ہوں، بہت دھوم دھام سے۔ وہ مسکرا کر بولی تھی۔ اماں سائیں، ابھی مجھے اپنے کریئر پر فوکس کرنے دے، اور مہین بھی آگے پڑھنا چاہتی ہے، پلیز اسے پڑھنے دے۔ ارے بیٹا، بہت ہو گئی ہیں پڑھائیاں، اور یہ عمر لڑکیوں کے لیے مناسب ہوتی ہے، اور تمہارے لیے بھی خیر ہے۔ اب 30 سال کے تو ہو گئے ہو، کیا بوڑھے ہو کر شادی کراؤ گے؟ اسے چھیڑتے ہوئے بولی، کیا آپ کو میں ہینڈسم نہیں لگتا؟ برا لگتا ہوں؟ اسے جیسے برا لگا تھا۔ ارے میرے لال، تم تو دنیا کے سب سے خوبصورت لڑکے ہو، چن کر دلہن لاؤں گی میں تمہارے لیے، بس تم ذرا اپنا کلینک بنانے سے فارغ ہو جاؤ۔ زرغون بیگم اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرنے لگی تو وہ مسکرا دیا۔ فی الحال صرف اپنے کریئر پر فوکس کرنا چاہتا تھا۔ بہروز خان کو پاکستان آئے 1 ماہ ہو چکا تھا، اور وہ اپنے گاؤں میں کلینک کھولنے کی بجائے ایک ہاسپٹل بنانے کی تگودت میں لگا ہوا تھا۔ اسے محسوس ہوا تھا کہ گاؤں کے لوگ کی بہت قسم پرسی کا شکار ہیں۔ یہاں 2 طاقتور قبیلے تھے جو آپس کی دشمنیوں اور جھگڑوں میں اس قدر مصروف رہتے کہ غریبوں اور مزاروں کو کوئی پوچھتا تک نہ تھا۔ وہ تو جیسے اس طاقتور لوگوں کے غلام تھے۔ آدھے گاؤں اور زمینوں پر ان کے باپ اور دادا کی حکومت تھی، اور دوسرے حصے پر ذوالفقار علی شاہ کی حکومت تھی۔ یہاں کوئی مسیح نہ تھا، بس جلاد ہی بستے تھے۔ شری بہروز خان نے مسیحا بننے کا فیصلہ کیا۔ وہ اس قبیلے کے سسٹم اور جہالت کو ختم تو نہیں کر سکتا تھا، مگر کم از کم جو اسے کرنا آتا تھا وہ تو کر سکتا تھا۔ وہ دن رات مصروف رہتا، ہاسپٹل کی بلڈنگ کے لیے زمین کا انتخاب، اور پھر انجینئرز کی مدد سے عمارت کا ڈھانچہ بنانے کا کام، اور اس کی تشکیل وقت اور محنت طلب کام تھا، اور اسی کام میں جتا ہوا تھا۔ آج بھی وہ رات کے 11 بجے حویلی لوٹا تھا۔ اسے چائے کی شدت سے طلب ہو رہی تھی۔ کچن میں جھانک کر دیکھا تو ایک لمحے کو ٹھٹک گیا،
मेहरुन्निसा बर्तनों का ढेर संख में धोने में मसरूफ थी। उसने अफसोस से सर हिलाया। मेहरू से वो कम कम ही टकराता था, मगर जब भी उसे देखता तो वो किसी न किसी काम में बिजी होती थी। वो बिना चाप के चलता उसके बिल्कुल पीछे खड़ा हुआ और हल्की सी सरगोशी की। मैं उसका नाम पुकारा तो वो एकदम चौंक कर डर कर पलटी, जैसे कोई भूत ले लिए देख लिया हो। उसके गीले हाथ एक लम्हे के लिए बहरोज की सीने से जा लगे और उसकी शर्ट पर हल्का सा निशान पड़ गया। सॉरी, मुझसे गलती हो गई, पता नहीं चला। बहरोज खान को यूं लगा जैसे उस नाजुक सी लड़की का सांस रुक गया। इट्स ओके, जस्ट रिलैक्स। क्या हो गया मेहरू? आपने कौन सा कोई गुनाह किया? गलती तो मेरी थी जो मैं बगैर बताए आपके पीछे आ गया। और माजरत करते हुए शर्मिंदा सा लग रहा था और मेहरुन्निसा मुंह खोले से देख रही थी। अरे आप क्यों माफी मांग रहे हैं मुझसे? आप बड़े लोग हैं, खूब मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। आपको क्या चाहिए, हुक्म करे कि आपके लिए खाना लगा दो? वो जैसे बौखला गई थी और बेरोज खान उस कांच जैसी लड़की को हैरत से देखने लगा जो न जाने किस जुर्म की सजा काट रही थी। चले ठीक है, माफी एक शर्त पर मिलेगी आपको, वो इसके आगे झुकता हुआ बोला और अंदाज में शरारत से भरपूर था। जी जी बोले। वो मजीद अपने आप में सिमटी। 2 कप कड़क चाय बनाए। अगर मैं आपके हाथ की चाय पसंद आ गई तो समझे आपकी माफी मिल गई। और वो जो हरासा से देखने लगी थी बोली, आप जरा हटिए, मैं बनाती हूँ। बेरोज खान को इस कदर अपने करीब पाकर वो और भी ज्यादा नर्वस हुई थी, मगर बेरोज खान को तो जैसे मजा आ रहा था उसे तंग करके। वो किचन के दरवाजे के साथ फुर्सत से टेक लगाए खड़ा उसे देखने लगा। उसकी सारी थकन जैसे उतरती हुई महसूस होने लगी। वो चाय बनाकर फारिग हुई तो कप में डालने लगी। मिस मेहरू, मैंने आपसे 2 कप कहे थे। मेरे सर में जोरों का दर्द है जो 2 कप से ही उतरेगा। वो अपना माथा मसलता जैसे ड्रामा करने लगा। मेहरुन्निसा जरा सा हैरान हुई, मगर उसने हुक्म की तामील की और ट्रे में 2 कप बाप उड़ाती चाय सजाकर उसके सामने आई। बेरोज खान कुछ पल उसके मासूम चेहरे को देखता रहा, फिर जैसे होश की दुनिया में आया। क्या आप ये चाय ऊपर मेरे कमरे तक ले आएंगी? मिस मेहरुन्निसा, मैं बहुत थक गया हूँ, मुझसे ये उठाई नहीं जाएगी। वो एक हाथ अपनी गर्दन पर रखता जैसे एक्टिंग करने लगा। मेहरू का दिल जैसे धड़कना भूल गया। उस बात का मतलब अच्छी तरह समझती थी। रात के 11 बजे वो अपने कमरे में आने की दावत दे रहा था। उस दिन दारा से उसकी इज्जत महफूज करने वाला, कहीं खुद तो मेरी इज्जत बर्बाद नहीं ना करना चाहता। मेहरू ने जर्जरी ली, मगर उसके पास इनकार की कोई गुंजाइश न थी, वरना उसकी शामत पकी थी। वो कदम कदम चलती उसके साथ ऊपर आई थी। पूरी हवेली के मकीन अपने अपने कमरे में आराम कर रहे थे, मगर बहरोज खान को चैन सुकून उड़ चुका था। जब वो इसके पीछे कमरे तक आई तो एकदम ठटक गई। वो पहली बार बहरोज खान के कमरे में दाखिल होने की जिसारत कर रही थी, वरना उसके कमरे में जाने की इजाजत ना थी। अरे वहां क्यों खड़ी हो, अंदर आओ ना प्लीज, उसे देखता हुआ बोला और उसने अंदर कदम रखा। और उस आलीशान कमरे में जरूरत और ख्वाहिश का हर सामान मौजूद था। एक लम्हे के लिए मेहरुन्निसा को अपना महल और अपनी हवेली याद आ गई। 2 साल पहले वो भी तो शहजादियों की तरह रहती थी, मगर फिर अचानक एक रोज उसकी जिंदगी में ऐसा बोलचाल आया कि वो तख्त से डायरेक्ट तख्तादार तक आ गई थी। और उसे यकीन हो गया था कि औरत चाहे महलों में रहने वाली हो या झोंपड़ी की मकीन, वो हमेशा से ही मर्द की गुलाम है। मर्द के गुनाहों की सजा में औरत को ही भट्टी में जलना पड़ता है। वो बाप जिसकी वो लाडली थी, उसने अपने बेटे को बचाने के लिए अपनी बेटी को कुर्बान कर दिया था, और 2 साल बाद भी पलटकर उसकी खबर न ली कि वो जिंदा है कि मर गई। माजी की याद ने एक आंसू उसकी आंख से गिरा दिया था, जो लड़कता हुआ उसके सफेद गालों पर बहता खान बहरोज खान के दिल पर गिरा था। वो 19 साल की नाजुक सी लड़की 30 साल बहरोज खान के दिल के तार हिला गई थी, और उसने फैसला कर लिया था कि मेहरुन्निसा की आंखों से बहने वाला ये आंसू आखिरी होगा। उसके बाद तो बस मुस्कुराहट ही उसके लबों का अहाता करेगी। मेहरुन्निसा, आप यहाँ सोफे पर बैठे, मैं जरा फ्रेश होकर आता हूँ, फिर मिलकर चाय पियेंगे। वो ऐसे मुखातिब होकर वॉशरूम में घुस गया और मेहरू को हैरान कर गया। उसे अब यकीन हो गया था कि मेहरबानी की जुबान बोलने वाला ये मर्द भी हैवानियत पर उतर आएगा, क्योंकि उसने आज तक मर्द को हैवान बनते ही तो देखा था। एक सर्द आबर के अपने हाथ आपस में फंसाए वहीं खड़ी रही। जब वो बाहर निकला तो उसके चेहरे पर पानी टप टप बह रहा था और लबों पर मुस्कुराहट सजाए वो मेज से चाय का कप उठाता उसकी जानिब पड़ा और एक कप उसकी जानिब पड़ा है। कहते हैं कि दोस्ती की शुरुआत एक कप कड़क चाय से के साथ हो जाए तो दोस्ती देर तक चलती है। ये पकड़ो चाय, क्योंकि मेरा आधा दर्द तो ऑलरेडी खत्म हो चुका है, बस एक कप ही काफी है, इसलिए एक कप तुम्हारा। वो जो हरासा सी उसे देख रही थी एकदम से तजब्जुब का शिकार हुई। मैं कैसे पी सकती हूँ? अरे
کیوں نہیں پی سکتی؟ کیا تم چائے نہیں پیتی؟ اور معصومیت سے بولا تو مہرالنساء کی اگلی بات سن کر وہ جیسے سکتے میں رہ گیا۔ بڑے صاحب، اب یہ دوستی والا ڈرامہ چھوڑے اور مطلب بنائے۔ مجھے اس وقت کمرے میں کون سی سزا دینے کے لیے بلایا ہے؟ بتائیں، مجھے یہاں ہمدردی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے محبتیں راس نہیں آتی ہے، اور دوستی کا تعلق میرے لیے مزرے صحت ہے۔ اور تلخی لیے لہجے وہ گویا ہوئی تو بہروز خان لمحے بھر کو ساکت رہ گیا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس لڑکی کا ہر دکھ کا مداوا لمحوں میں کرتے۔ ہر مرد دارا خان نہیں ہوتا مہرالنساء، جو بے بس لڑکیوں کو مجبوری کے ساتھ کھیلے۔ میں بہروز خان ہوں، جس کے نزدیک ہر انسان قابل احترام ہے، مگر تم اپنی ابھی نہیں سمجھو گی، وقت آنے پر سب سمجھ آؤ گی۔ آج کے بعد تم ویسی ہی زندگی نہیں گزارو گی جیسے تم ڈیزرو نہیں کرتی۔ یہ بہروز خان کا تم سے وعدہ ہے۔ اس کی بات سن کر وہ ایک دم مہرو کی آنکھیں جھلکنے کو بےتاب ہوئی تھی، اور واقعی اس طرح کے رویے کی تو عادی ہی نہ تھی۔ اور چائے کے کپ سے شروع ہونے والی یہ دوستی واقعی کافی گہری ہو چکی تھی۔ بہروز خان روزانہ ہی حویلی کافی دیر سے واپس آتا تھا، اور آتے ہی حویلی کو کٹھا کر لیا۔ آج تو بہروز خان سے اپنی اس رات کی ذلت کا بدلہ چکانے کا اچھا موقع تھا۔ آخر بابا صاحب کو بھی تو علم ہو کہ ان کی انسانیت کو سبق دینے والا بیٹا خود کیسے اس لڑکی کے غیر انسانی سلوک کر رہا ہے۔ بہروز خان کے کمرے کے باہر سب جمع ہو گئے۔ شگفتہ بابی کا بس نہ چلتا تھا کہ مہرو کو سوری پر لٹکا دے۔ جب اس نے دروازہ کھولا تو جیسے اس وقت کے لیے تیار تھا۔ یہ کیا تماشا ہے بہروز خان؟ دارا خان کی ذلیل کرنے کے بعد اب تم خود اس عورت کے قدموں میں گرے ہو؟ کیا کر رہے ہو اس وقت کمرے میں؟ مہرالنساء بہروز کے پیچھے کھڑی تھر تھر کانپ رہی تھی۔ آج تو اس کی جان بخشی نہیں ہوگی۔ بابا سائیں، میں کافی دنوں سے آپ سب سے ایک بات کہنا چاہ رہا تھا، مگر چلو آج موقع بھی ہے، دستور بھی ہے۔ وہ کمال ڈٹائی سے بولا تو زرگون بیگم اپنے بیٹے کے تیور جیسے آگ میں اسے جھلسا گئے تھے۔ میں مہرو کو اپنی عزت بنانا چاہتا اور اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا۔ اپنی زندگی کے فیصلے کا اختیار سراسر میرے پاس ہے، اور میں جسے چاہے اپنے لیے منتخب کر سکتا ہوں۔ ویسے بھی اماں سائیں کو میری شادی کی کافی جلدی ہے، اب انہیں اپنی بہو تلاش کرنے کے لیے باہر نہیں جانا پڑے گا، ہے نا اماں سائیں؟ میں مہرالنساء کو پسند کرتا اور اس سے شادی کرنا چاہتا۔ چٹاخ! ایک تھپڑ بہروز خان کے گال پر پڑا تھا، مگر اسفند خان کا غصہ ابھی بھی ٹھنڈا نہیں ہوا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ اس لڑکی کو ہم اپنے گھر کی ملازمہ کی حیثیت نہیں دیتے، اور تم اسے اپنی ملکہ بنانے کا سوچ رہے ہو؟ کیا آج پی کر آئے ہو؟ بہک گئے ہو؟ نہیں بابا سائیں، نہ میں بہکا ہوں اور نہ ہی پی کر آیا ہوں، بلکہ یہاں صرف میں ہی ہوش مند ہوں۔ آپ لوگوں کی آنکھیں اور دل پر تو غرور کی مہر لگی ہوئی ہے، مگر ان سب کا حصہ میں نہیں بن سکتا۔ میں نے جو فیصلہ کیا وہ آپ کو سنا دیا۔ کل ہو مہرالنساء کی طلاق کے پیپرز بنا کر لاؤں گا، اور اس کل کے بچے کو اس بندھن سے آزاد کروں گا جو جانتا ہی نہیں کہ مہرو سے اس کا رشتہ کس نوعیت کا ہے۔ بس بہت ہو گئی تمہاری بکواس۔ دشمن کی بیٹی کو ہمارے سروں پر نچاؤ گے، اب ہماری ناک کٹواؤ گے۔ دارا خان کا غصہ ساتویں آسمان پر تھا، اور زرگون بیگم تو تب سے دل پر ہاتھ رکھے اپنے بیٹے کا فیصلہ سن رہی تھی۔ بابا سائیں، آپ کچھ بولتے کیوں نہیں ہے؟ آپ کہے تو میں ابھی اور اسی وقت اس لڑکی کی اوقات سب کے سامنے دکھا دوں۔ ادھر نکلو، اب تم چھپ کر کھڑی ہو، اس کے پیچھے بے حیا عورت۔ دارا نے بہروز خان کو پیچھے ہٹا کر مہرو کی کلائی زور سے پکڑی تو بہروز خان نے ایک مکہ اس کے منہ پر جڑ دیا اور مہرو کا ہاتھ زور سے چھڑوایا۔ خبردار، جو آج کے بعد کسی نے بھی مہرو کو میلی نگاہ سے دیکھا تو بہروز خان اتنا بھی گیا گزرا نہیں ہے کہ اس کا دفاع نہ کر سکے۔ بابا سائیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم دونوں بھائی ایک دوسرے سے لڑنے مرنے پر نہ اتر آئیں تو آپ اسے میرے راستے سے ہٹائیں۔ بہروز خان، تم بہت پچھتاؤ گے۔ اس لڑکی کے لیے تم اپنے خاندان سے ٹکر لے رہے ہو۔ میں ابھی اور اسی وقت تمہارا ہسپتال بند کروا دوں گا۔ کیا تمہیں اپنا خواب پورا نہیں کرنا؟ اسفند خان نے اسے دھمکی دی۔ بابا سائیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دوسرا بیٹا بھی آپ سے چھین جائے اور آپ دارا خان کے ساتھ اکیلے رہ جائیں تو جو بھی آپ کا دل کرتا ہے کر دیجیے، اور اس کے بعد آپ میری شکل دیکھنے کے لیے ترسیں گے۔ اور کیا قصور ہے آخر مہرو کا؟ یہ کہ یہ کوئی عام لڑکی تو نہیں ہے، شوکت خان کی بیٹی ہے، اور یہ میرے شوہر کے قاتل کی بہن ہے۔ میں بس اتنا جانتی ہوں کہ اگر تم اسے اپناؤ گے تو میں اسی وقت یہ حویلی چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ شگفتہ بیگم، جو اب تک یہ تماشا دیکھ لی تھی، ایک دم اپنا فیصلہ سنا دیا۔ شگفتہ بھابی، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ بائی کے اصل مجرم کو تختہ دار پر چڑھاؤں گا، کیونکہ وہی حقدار ہے اور اس سزا کا، نہ کہ یہ معصوم لڑکی۔ بس آج یہ بات اس کی سزا ختم۔ بہروز خان، تم میرا مرا ہوا منہ دیکھو گے اگر اپنے فیصلے سے پیچھے نہ ہٹے تو۔ آخر کیا نظر آیا تمہیں اس میں؟
میں تمہارے لیے چاند جیسی دلہن لاؤں گی میرے بچے، چھوڑ دے یہ ضد۔ زرغون بیگم ہارے ہوئے لہجے میں بولی تھی، اسے تو نہیں چھوڑ سکتا آپ میں اماں، اور میں مہرو پر ترس نہیں کھا رہا، بس مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے اور اسے پانے کے لیے میں سب سے لڑ جاؤں گا۔ اور مہر النساء کا ہاتھ تھمے اس قدر وثوق سے بولا تھا کہ سب کو سانپ سونگ گیا۔ آپ لوگوں کے پاس 3 دن کا وقت ہے، اچھی طرح سے سوچ رہے، ورنہ میں اسے لے کر ہمیشہ کے لیے یہاں سے چلا جاؤں گا۔ وہ سب کو کہتا مہرو کا ہاتھ پکڑا وہاں سے چلا گیا، مگر کسی نے بھی اس کے آگے بولنے کی جسارت نہ کی۔ بابا سعید دیکھے یہ کس قدر باغی ہو گیا ہے، کہ میں تو کہتا ہوں کہ اسے حال پر چھوڑ دے، آپ اسے ہر چیز سے دستبردار کر دے تو 2 ہی دنوں میں عقل ٹھکانے آ جائے گی اس کی۔ اسلم خان نے زرغون بیگم کو دیکھا اور کمرے کی جانب بڑھ گئے۔ انہیں خود نہیں معلوم تھا کہ اپنی جوان اولاد جو کہ ان ایک قد کے آن کھڑی ہوئی تھی کو کیسے رام کرنا تھا۔ اسود خان آپ پریشان مت ہو، جذباتی ہے سنبھل جائے گا، بھلا میں اسے بہو کے روم میں کیسے قبول کر سکتی ہو، میرا دل نہیں مانتا۔ زرغون بیگم اپنے کمرے میں پریشان سے ٹہلتی اسود خان سے بولی، جو شاید ابھی تک صدمے میں تھے۔ میں بہروز خان کو جانتا ہوں زرغونو، وہ اپنے فیصلے میں اٹل ہے، اس لڑکی کو نہیں چھوڑے گا۔ میں اپنے ایک بیٹا کھو چکا ہوں، دوسرا نہیں کھونا چاہتا۔ اگر ایک بار یہ چلا گیا تو پھر واپس نہیں آئے گا، کر لینے دے اسے اس کی خواہش پوری۔ ویسے بھی مہر النساء شوکت خان کی بیٹی ہے، وہ ہماری ٹکر کا بندہ ہے۔ اگر اس کا بیٹا یہ سب نہ کرتا تو شاید میں اپنے بیٹے کا رشتہ بھی وہاں کرنے کو تیار ہو جاتا، کیونکہ اس طرح ہمارا خاندان مزید طاقتور ہو جاتا۔ شوکت خان نے کئی بار کوشش کی کہ اس کی بیٹی کو آزاد کر دیا جائے، اس کے بدلے ہم جو چاہیں گے مانگ لیں۔ اب اگر سے انہیں علم ہو کہ اس کی بیٹی کو میرا بیٹا اپنے نکاح میں لے کر کی عزت بنانا چاہتا ہے تو مجھے یقین ہے وہ اپنی بیٹی کی خوشی کی خاطر سب کرنے پر تیار ہو جائے گا۔ اگر بہروز خان ہمارے بیٹے کے قاتل کو ڈھونڈنے اور سزا دلوانے میں کامیاب ہو گئی تو سوچو، ایک تیر سے 2 شکار ہو جائیں گے۔ اصل قاتل کو سزا بھی مل جائے گی اور شوکت کی ساری جائیداد بھی مہر النساء کے نام ہو جائے گی۔ اسلم خان اپنی طاقت کے نشے میں گم سے مزید بڑھانے کے چکر میں تھے، اس لیے انہیں شاید فرق نہیں پڑتا تھا کہ بہروز خان اس لڑکی کو اپنائے یا نہیں۔ زرغون بیگم بھی جیسے چپ ہو گئی تھی، جانتی تھی کہ دوسری صورت میں وہ اپنے بیٹے کو کھو دے گی۔ ایک انچاہی بہو کے ساتھ کم از کم وہ ان کی نظروں کے سامنے تو رہے گا نا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا بہروز خان کو آپ میری زندگی میں شامل ہو چکے ہیں، وہ بھی اتنی آسانی سے۔ مہرو آج بہروز خان کی دلہن بنے اس کے کمرے میں تھی، اسے بار بار یہ کوئی خواب سا لگ رہا تھا اور وہ اس خواب سے جاگنا نہیں چاہتی تھی۔ بہروز خان جس نے اپنا عہد نبھایا تھا اور نہ صرف اپنے SHO دوست کی مدد سے اپنے بھائی کے قاتل کو پکڑوایا، بلکہ مہرو سے کیا گیا عہد بھی پورا کیا تھا اور اسے اس زندگی سے نکال لایا تھا جس کی وہ حقدار نہ تھی۔ آج مہرو کے ماں باپ بھی شادی میں شریک ہونے آئے تھے اور اسے معافی کے طلبگار تھے۔ بے شک شوکت خان کی لاڈلی بیٹی تھی اور وہ اپنی بیٹی کو خوش دیکھ کر جیسے سکون میں آ گئے تھے۔ ان کے بیٹی کا فیصلہ جو بھی آتا انہیں قبول تھا، کیونکہ کم از کم وہ ضمیر کے بوجھ سے تو آزاد ہو چکے تھے۔ زرغون بیگم نہ چاہتے بھی اپنے بیٹی کی خوشی میں خوش تھی۔ وہ بہروز خان کو خوش دیکھ کر جیسے اپنے اندر کی تلخی بھول چکی تھی، اور شگفتہ بیگم نے مہرو سے اپنی ناچاکی دور کر دی تھی، کیونکہ اصل مجرم پکڑا گیا تھا۔ ان کا دل سکون میں آ چکا تھا۔ بہروز خان مہرو کا گھونگھٹ ہٹا کر اسے دیر تک دیکھتا رہا۔ وہ شہزادیوں کا سا حسن رکھنے والی سیدھا اس کے دل میں اتر رہی تھی۔ اسے زندگی میں پہلی بار کسی سے یوں ٹوٹ کر محبت ہوئی تھی۔ وہ آج اپنا سب کچھ اس پر لٹانا چاہتا تھا۔ بہروز خان کی نظروں کی تفش سے مہرو ایک دم گھبرا گئی اور نظریں جھکا لی۔ حیا کی سرخی اس کے چہرے پر پھیل چکی تھی۔ اس نے مہرو کے مہندی لگے ہاتھ تھام کر انہیں چومنے لگا۔ مہرو، بہروز خان نے آج اپنا وعدہ پورا کیا، مگر یہ صرف وعدہ نہیں میرے لیے، بلکہ تمہیں اپنی زندگی میں شامل کرنا میرا بہترین فیصلہ ہے اور اس پر میں کبھی نہیں پچھتاؤں گا۔ وہ اٹل لہجے میں بولا اور مہر النساء کا دل جیسے سینہ پھلانگنے کو بےتاب تھا۔ وہ اپنے خان کے سینے میں سر چھپا کر اس خوبصورت خواب میں دیر تک رہنا چاہتی تھی جو کہ حقیقت میں ڈل چکا تھا۔ 1 سال بعد وہ آج بالآخر اپنے دوسرے خواب کی تکمیل کے سفر پر چل نکلا تھا۔ وہ گاڑی سے اترے تو ان کے سامنے ایک خوبصورت سی عمارت تھی جس پر المسیحا ہاسپٹل لکھا تھا۔ آج اس ہاسپٹل کی افتتاح کا پہلا دن تھا اور وہ سب کو ساتھ لایا تھا۔ اسد خان بھی اپنے بیٹے کی اس کامیابی پر فخر سے اسے دیکھ رہے تھے۔ سارے گلے شکوے جیسے مٹ گئے تھے اور زرغون بیگم اپنی آنکھوں میں نمی لیے اپنے پوتے کو گود میں اٹھائے اور بہروز خان کا ہاتھ تھام کر چل رہی تھی۔ ان کے دل کی خلش تو کب کی ختم ہو چکی تھی۔ مہر النساء ان کے لیے بہترین بہو ثابت ہوئی تھی۔
اور اس نے انہیں سب سے بڑی خوشی بھی دے دی تھی، ننھے عبدالہادی کی صورت میں۔ مہرو مہین کا ہاتھ پکڑے کافی زیادہ پرجوش تھی۔ اسے بہروز خان کی بیوی ہونے پر ہر بہت مان تھا۔ اسے 1 سال میں وہ بہروز خان سے کئی بار محبت میں نئے سرے سے مبتلا ہوئی تھی، کیونکہ وہ واقعی اس کی ہر خواب کی تعبیر بن کر آیا تھا۔ ارے آرام سے چلو، گر جاؤ گی، ابھی تمہارے زخم تازہ ہیں۔ مہرو اسے پیار سے ڈانٹتا اس کا ہاتھ پکڑ کر بولا۔ مہرو جو کہ عبدالہادی کی صورت میں اسے تحفہ دیا تھا، ان کو مزید ایک دوسرے میں مکمل کر گیا تھا۔ آپریٹ ہونے کی وجہ سے وہ پہلے سے کمزور ہو گئی تھی، مگر بہروز خان اس کا ہر پل خیال رکھتا تھا۔ بیگم صاحبہ، اب اگلے بچے کی پیدائش اسی ہاسپٹل میں ہوگی، آپ کو شہر نہیں جانا پڑے گا۔ اس کی کان میں شرارت سے بولا تو وہ سرخ پڑنے لگی۔ اور میرا سی سیکشن کیا آپ خود اپنی مبارک ہاتھوں سے کریں گے؟ اب وہ اسے چھیڑتے ہوئے بولی۔ نہیں جان، اس کے لیے تو میں ہاسپٹل میں ڈاکٹرز ہائر کروں گا نا، مجھ میں اتنا جگرا نہیں ہے۔ وہ دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا تو سب کی ہنسی فضا میں گونج گئی، کیونکہ ان کی سرگوشیاں سب نے سن لی تھی۔ بہروز خان نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا کیونکہ وہ بلا کا بے شرم تھا، مگر مہرو کے چہرے پر حیا کی سرخی پھیل چکی تھی۔ اسے اپنا آپ مکمل لگ رہا تھا بہروز خان کی سنگت میں۔